I feel very, very emotional coming back to my country. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, आज 27 दिसंबर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है। आज हमारे साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी और उस वक्त जब मोहतरमा जलसा करने आई थी पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के सिटी के सदर जनाब ज़ुमरद ख़ान मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कमी किस तरह महसूस करते हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू तरीन साहब। तरीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में आज बहुत बड़ा दिन है। 27 दिसंबर न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि मैं समझता हूँ पूरे सियासी निज़ाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लियाकत बाग में जामे शहादत नोश किया और यकीनन हर साल वो पूरी एक फ़िल्म मेरे जहन में घूमती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का लियाकत बाग में आना, उनको रिसीव करना, उनका इस्तकबाल करना, और वो ज़ाहिर है उस वक्त मैं सदर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, MNA भी था और बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे उस काफ़िले में शामिल थे। काजी सुल्तान महमूद जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे, आगा रियाजुल इस्लाम, यूनुस बग्गू साहब, बहुत सारे हमारे लातादाद दोस्त जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा नाम था सबका। और वो जो फ़िल्म घूमती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वहाँ पे आना, उनको रिसीव करना, उनका इस्तकबाल करना, उनको सीढ़ियों से ऊपर लेके जाना, और फिर आपने देखा कि माशाल्लाह उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे वैसे भी बहुत नूरानी चेहरा था उनका, लेकिन 27 दिसंबर को जो नूर उन पे टपक रहा था और जिस तरीके से उन्होंने वो अपना ख़ताब किया, यकीन जानिए तरीन साहब कि उनकी एक एक लफ्ज़ मेरे जिस्म, मेरे रूह और मेरे खून में पवस्त हो गया वो, क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो आखिरी दिन थे, आखिरी महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, वो मैं समझता हूँ मेरे साथ गुजरे, मेरी टीम के साथ गुजरे। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं समझता हूँ कि एक उनके अंदर एक रूहानी कशिश थी। और 13 साल पहले 27 दिसंबर 2007 को आज के ही दिन आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मैं समझता हूँ जो ख़ताब किया, उस ख़ताब को अगर आप उसका थीम देखें, उसका जो लुबे लबाब है वो देखिए, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जहन में जो सबसे बड़ी सोच थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का ख़ात्मा। आप देखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहीद होने से कोई राउंड अबाउट तकरीबन 5 मिनट पहले अपना ख़ताब ख़त्म किया, और जो उनके आखिरी बिल्कुल आखिरी अल्फाज थे जो मेरे जहन में घूम रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि कुछ लोग सवात से पाकिस्तान का परचम उतारना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये ईमान है कि सवात से कोई भी शख्स पाकिस्तान का परचम नहीं उतार सकता, और इसके लिए अगर मुझे अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन सवात से पाकिस्तान का परचम नहीं उतरने दूंगी। और उसके 5 मिनट बाद फिर आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किस दीदा दिलेरी के साथ जामे शहादत नोश किया। और ये नहीं था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता नहीं था कि हमला होना है या नहीं होना। बिल्कुल मैं समझता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लम्हा बलामा ये होता था कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। शहीद होने से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 30 नवंबर जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी यौम तहसीस था, वो उन्होंने मेरे घर ज़मींदार उस गुजारा, मेरी फैमिली के साथ गुजारा, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मल्लेदार, मेरे पार्टी के कारकुन, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उस दिन भी उनको ये लग रहा था, क्योंकि हमारा नसीराबाद आपने देखा बड़ा वसी और खुला इलाका है, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने उनको मना किया कि आप ना जाएं, ये बड़ा खुला इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग
رہ رہے ہیں. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو آپ کو پتا ہے نا بہت دلیر خاتون تھی, اور ان کا جو کامل یقین تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہے. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم 18 اکتوبر کو کراچی میں گئے تھے, اور کراچی میں بم بلاسٹ ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ رات کو. پھر سب لوگوں کو یہی خیال تھا, کراچی میں صبح صبح میٹنگ ہو رہی تھی اسی سلسلے میں, محترمہ بینظیر بھٹو اس کو چیئر کر رہی تھیں. تو سب لوگ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں, پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں, دہشت گردی بڑے عروج پہ ہے. ساری باتیں سننے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان مشکل ترین حالات کے اندر وہ رہیں, جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں, مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں, لیکن میں پاکستان کو نہیں چھوڑوں گی. میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جیوں گی, پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مروں گی. اور پھر میں سمجھتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس پاکستان سے اگر دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے, آج اگر پاکستان کے اندر ہم محفوظ ہیں, آج اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مشن تھا سوات سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا, اور پھر جو جنگ لڑی گئی وہاں پہ 9 اور 10 کے اندر, وہ بھی تاریخی تھی. اچھا خان صاحب, آپ یہ بتائیں, آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کو بہت قریب سے دیکھا, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, آپ نے ان کو کیسا لیڈر پایا؟ دیکھیں جی, محترمہ بینظیر بھٹو تو وہ بے نظیر تھی, جیسے نام بے نظیر تھا وہ بے نظیر تھی. ان جیسا لیڈر میں سمجھتا ہوں بہت کم آئیں گے دنیا میں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو لا تعداد صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا, لیکن جو میں نے ان کے اندر دیکھا کہ وہ بہادر تھیں, دلیر تھیں, اور وعدے کی بڑی پکی تھیں. اور میرے ساتھ تو بڑا, آپ کو پتہ ہے, بڑا خصوصی پیار کرتی تھیں بھائیوں کی طرح. اور مجھے یقین کریں کہ وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں, ایک فلم ہے پوری, ایک ہسٹری ہے پوری. 2002 کے اندر مجھے یاد ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب کے خلاف مجھے پہلے اعجاز الحق صاحب کے خلاف ٹکٹ ملا, تو اس وقت ARD بن گئی. ساتھ ہی راجہ ظفر الحق صاحب بھی آگے NA 54 کے اندر, اور ایک بہت بڑا ہیوج قسم کا پریشر ڈیولپ ہو گیا محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ کہ زمرد خان تو آپ کا ایک عام سا ورکر ہے, اور دوسری طرف ARD کے اس وقت راجہ صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے وہ چیئرمین تھے, اور مخدوم صاحب صدر تھے ARD کے. تو بڑا پریشر تھا, بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑا ایک مشکل لمحات تھے. اور اس وقت کیونکہ میرے تو پارٹی کے اندر اتنی زیادہ سے نہیں تھی, تو سب لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ زمرد خان کا ٹکٹ واپس لے لیں, اس کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو جو میں نے کہا نا وعدے کی بڑی پکی تھیں, کیونکہ جب 1 سال پہلے 2001 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے مجھے دبئی بلایا تھا, تو مجھے کنفرم کیا تھا کہ آپ اعجاز الحق کے خلاف الیکشن لڑیں, میں آپ کو ٹکٹ دیتی ہوں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے عروج پہ تھا میرا الیکشن. پھر بالکل ٹاپ اینڈ یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ ARD ختم ہو سکتی ہے لیکن زمرد خان کا ٹکٹ واپس نہیں ہو سکتا. اس میں اس وقت راجہ پرشر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی, بڑا انہوں نے اہم رول ادا کیا. یہاں سے اپنا ایک جلسہ چھوڑ کے اسپیشل دبئی گئے میرے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہو جائے کہ زمرد خان کا ٹکٹ واپس ہو جائے. تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے راجہ پرشر صاحب کو کہا کہ نہیں, اس کا ٹکٹ ہم کبھی واپس نہیں کریں. خان صاحب, جب آپ نے ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کو شکست دی تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور محترمہ کے کیا تھے؟ دیکھیں جی, اس وقت مجھے جو پہلا فون آیا مجھے آج بھی یاد ہے, چوٹ چوک میں میرا مرکزی الیکشن آفس تھا, لوگوں نے مجھے وہ اٹھایا ہوا تھا گنڈاڑوں پہ, اور ایک میرے دوست ہیں ان کے فون پہ فون آیا کہ اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو بات کرنا چاہ رہی ہیں, زرداری صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو بہت زیادہ خوش تھی. ان کی یہ الفاظ تھے کہ زمرد خان آپ نے میرا مان رکھ لیا, شکر آپ جیت کے, کیونکہ آپ کا ٹکٹ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا, اور آپ کی ہار جیت میں سمجھتا ہوں میری ہار جیت تھی. اور پھر بڑا ہی اللہ نے عزت دی میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد پھر جو میرا ایک ٹیسٹ شروع ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں کتنی بڑی منڈی لگی پھر سیاستدانوں کی, لیڈروں کی, اور کچھ ٹکے باپ بک گئے, کچھ منسٹریوں کے باؤ بک گئے. آپ کو بھی آفر ہوئی تھی منسٹری کی؟ پتہ ہے میرا تو بڑا امپارٹنٹ حلقہ تھا. پرویز مشرف صاحب کیونکہ میرے ہی ووٹر تھے, GHQ میں میرا حلقہ تھا, راولپنڈی کینٹ, چکلالہ کینٹ. مجھ پہ بھی بہت زیادہ پریشر تھا ہر حوالے سے.
پیسوں کے حوالے سے جی پرمٹ لے لیں, پیسے لے لیں, جو چاہیے لے لیں, جو سی منسٹری مرضی لے لیں, آپ آ جائیں. لیکن ایک عہد کیا تھا کہ اتنی بڑی اگر اللہ نے عزت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو کبھی پیپلز پارٹی کو دغا نہیں دوں گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صاحب وہ جو 5 سال تھے بڑے مشکل ترین حالات تھے, مجھ پہ دہشت گردی کے پرچے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا, لیکن وہ بھی سفر ہم نے کمپلیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی جو میری عزت وقار, اگرچہ آج میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں پالیٹکس میں, میری زندگی کا مشن اب ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. وہ بچیوں اور بچے جو دہشت گردی میں یوز ہوتے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی بڑا خیال تھا, ایک سوچ تھی کہ ان بچوں کو کیسے محفوظ کیا جائے. وہ کہتی تھی زمرد خان ان بچوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے, یہ جو 14 سال کا 16 سال کا بچہ بم بلاسٹ کرتا ہے, ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیتا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے, ہم نے ان کو سیف نہیں کیا. اور پھر لکیلی ترین صاحب آپ نے دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چانس دے دیا کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے سربراہ بنا دیا پاکستان بیت المال کا. اور پھر بیت المال سے ہی آج جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں, پاکستان سویٹ ہوم, جو میری زندگی کا مشن ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا اور یہ بچے کبھی بھی دہشت گردی میں یوز نہیں ہو سکیں گے. آج ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان سویٹ ہوم کے قافلے میں شامل ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے 2009 جب سوات آپریشن شروع تھا تو جلوزئی کیمپ سے, بہت بڑا جلوزئی کیمپ تھا جہاں پہ ہم نے ایک آئی ڈی پیز کے لیے لگایا تھے کیمپس, وہاں سے ہم نے پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز کیا اور پھر میری زندگی کا یہ مشن بن گیا. اور آج تو آپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ FSC میں پہنچ گئے ہیں, پارٹ 1 میں, پارٹ 2 میں, اور ایک پوری دنیا آباد ہے پاکستان سویٹ ہوم کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا بہت بڑا شعر. محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر کی سے ایک دن پہلے کو مختلف ایجنسیز کے ہیڈ بھی ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ راولپنڈی نہ جائیں. اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے راولپنڈی جانے کا فیصلہ کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی, محترمہ بے نظیر بھٹو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ درجے کی مسلمان تھی. ان کا جو پختہ ایمان تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے, یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, لیکن میں نے بزدلوں کی طرح نہیں مرنا, میں نے بالکل دلیر لوگوں کی طرح زندہ رہنا ہے, دلیر لوگوں کی طرح میسج دینا ہے, اور بالخصوص دہشت گردوں کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں. میں نے پہلے گزارش کی کہ 30 نومبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو میرے گھر گئیں, اس دن بھی بہت زیادہ خطرات تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو جب پشاور گئیں, کوٹا گئیں, جہاں جہاں جاتی تھی خطرہ ان کے ساتھ تھا. خان صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر خان صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی زمرد خان صاحب. آج محترمہ کی برسی ہے, اس حوالے سے محترمہ کی کیا یادداشت ہیں؟ آپ محترمہ کی ہمارے ناظرین کو کچھ یادداشت بتائیں. دیکھیں جی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اتنی ساری یادداشتیں وابستہ ہے میرے دل دماغ کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 2 دن بھی ہو تو میں بیان کر سکتا ہوں ان کو. ان کا وہ ڈھول ڈمکوں کی وہ تالیوں کی گونج میں لیاقت باغ میں آنا, پھر سارے ورکروں سے الگ الگ ملنا, ان کی خیریت دریافت کرنا, اور بالخصوص خواتین سے ملنا, بچوں سے ملنا. پھر جو مزے کی بات یہ تھی کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک حلف لیا تھا. ہم سارے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر, جتنے بھی NA کے اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو اٹھیں, ایک کاغذ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور نام پکارنا شروع کر دیے کہ سید نیر حسین بخاری صاحب آپ تشریف لے آئیں, مرتضیٰ ستی صاحب آپ تشریف لے آئیں, راجہ پروشر صاحب آپ تشریف لے آئیں, زمرد خان صاحب آپ سب کو لائن میں کھڑا کر دیا. لائن میں کھڑا کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا. انہوں نے کہا جی کہ میں آج آپ سے ایک حلف لینا چاہتی ہوں, کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے
تو مجھے شکوہ یہ ملتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے ایسے اشارہ کرتے ہیں نیچے، یہ جو نیچے لوگ گھاس پہ بیٹھے ہوئے صبح سے میرے استقبال کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، جو آپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آپ ان کا خیال نہیں کرتے. آج آپ ہاتھ اٹھائیں اور عہد کریں کہ آنے والے وقت کے اندر آپ نے سب سے زیادہ جو خیال ہے وہ ان لوگوں کا رکھنا ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے سب سے حلف لیا وہاں پہ. میں کہتا ہوں اس سے وہ جلسہ ایک ایسا تاریخی جلسہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہر بات ہی تاریخی بن گئی وہاں پہ. محترمہ نے اسٹیج سے اترتے ہوئے سب کو روکا، اس وقت آپ کو کیا کہا محترمہ نے؟ دیکھیں جب جلسہ ختم ہوا، بالکل اینڈ ہونے لگا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ رش تھا اسٹیج پہ، تو انہوں نے سب کو کہا کہ سٹاپ سٹاپ سٹاپ، سارے رک جائیں اور مجھے کہیں کہ زمرد آپ چلو اور مجھے گاڑی میں بٹھاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب اسٹیج سے اترتی ہیں نا، تو میں ان کے ساتھ تھا، محترمہ نعید خان ان کے ساتھ تھیں، 3-4 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسٹیج سے اتر کے. اور اینڈ پہ جا کے میں نے ان کا دروازہ کھولا گاڑی کا، اور مجھے کہنے لگی کہ رات 9:30 بجے آپ نے آنا ہے ہاؤس میں، کوئی ضروری ڈسکشن کرنی ہے. اور اس کے اگلے میرا خیال میں راؤنڈ اباؤٹ کوئی زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ 1 منٹ کے بعد وہ بم بلاسٹ ہوا. اور اس میں بہت سارے ہمارے دوست راولپنڈی کے، آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، میں ان کی فیملی سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں جن لوگوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ لاتعداد درجنوں کے حساب سے میرے راولپنڈی شہر کے جالے دوست بھائی، ان کے چہرے بھی آج بھی مجھے یاد ہیں. بالکل وہ اتنے زیادہ ایکٹیو تھے پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر، اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جام شہادت نوش کیا. وہ کہ 1 منٹ بس اسٹیج کے اترنے کے بعد پہلا گیٹ تھا، گاڑی نکلی، سامنے بس ایک دھواں سا اٹھتا ہے اور بس. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت قریب ہیں تو بچ جائیں گے یا آپ بہت دور ہیں تو. بالکل ایک بشیر خان تنگی شہید، یہ جو ہمارے تنگی صاحب ہیں، ان کے بھائی تھے، ان کا ہاتھ بالکل میرے ہاتھ میں تھا. تو وہ ایک یہاں پہ ان کو پڑا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور وہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ درجنوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ شہید ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلے تو ہمیں ایکچوئل پتہ بھی نہیں چل سکا کہ، لیکن چند لمحوں کے بعد پھر سب لوگ ہم پہنچ کے وہاں پہ ہاسپٹل میں، بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل مری روڈ پہ. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ محترمہ جب 18 اکتوبر کو آئیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے اور پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید بھی ہو گئے، لیکن جیسے ہی محترمہ پھر لیاقت باغ میں آئیں تو پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. آخر کیا وجہ تھی کہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود پھر بی بی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی، یہی تو عشق ہے، یہی تو میں سمجھتا ہوں پیار ہے، یہی تو لیڈرشپ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں آج بھی ان کی فیملی دیوانہ وار پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہے. ان کے بچیاں اور بچے آج آپ نے جو لیاقت باغ میں دیکھا ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع جو کہ ہر سال 27 دسمبر کو ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر وہی فیملیز ہوتی ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں. بیسک تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت کے علاوہ ایک عقیدت والی جماعت ہے. لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک عقیدت، جیسے کسی پیر کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، اس طرح کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے شہید کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے کسی شخص نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا. اور سیم پوزیشن راولپنڈی شہر کی بھی ہے. وہ جو عقیدت، پیار اور محبت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے لوگوں کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہی قائم. آج 13 سالوں بعد بھی آپ دیکھیں تو بالکل اسی طرح کا سماں ہے جیسے آج وہی 2007 کا دن ہے. لوگ اسی طرح جوک در جوک، اب تو کچھ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں لیاقت باغ کے اندر، اور یہاں تو صبح سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا آنے کا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں. خاص کر ہمارے وہ سینئر لوگ، وہ جو بہت زیادہ سینئر ہیں، وہ بیچارے صبح آتے ہیں جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جام شہادت نوش کیا، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وہ ایک عقیدت اور پیار کا سفر ہے جو میں سمجھتا ہوں نہ ختم ہونے والا ہے.
محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں خان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو پاکستان ان کی پہچان تھا، لیکن جب وہ شہید ہوئی تو وہ پاکستان کی پہچان تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، محترمہ بینظیر بھٹو صرف پاکستان کی لیڈر نہیں تھی، وہ پورے عالم اسلام کی لیڈر تھی. آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں 2 دفعہ کسی اسلامی ملک کا سربراہ بننا، یہ صرف اور صرف کریڈٹ جاتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو. جہاں تک یادیں وابستہ ہیں، جو تاریخ ہے، جہاں تک تاریخ لکھی گئی ہے، آج تک کسی خاتون کو یہ اعزاز نہیں ملا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ اعزاز ملا کہ وہ 2 دفعہ اس مادر وطن کی نہ صرف وزیر اعظم بنی، بلکہ بہت زیادہ پیمانے پہ لوگوں نے ان کو پیار دیا. 1 دفعہ، دوسری دفعہ، اور تیسری دفعہ تو ان کا بالکل وہ کہتے ہیں روز روشن کی طرح یہاں تھا. تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا، لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں تھا. تو محترمہ بینظیر بھٹو نے، میں سمجھتا ہوں، ایک ورلڈ ہسٹری قائم کی ہے جو ہم تو نہیں ہوں گے. آج سے 100 سال بعد، 1000 سال بعد بھی محترمہ بینظیر بھٹو کا جو نام تاریخ کے اندر رقم ہوا ہے. دیکھیں، سیاستدان جو ہے نا تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھے لوگ بھی آتے ہیں، درمیانے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اصل جو سیاستدان کی پہچان ہے کہ اس نے کیسی سیاست کی، وہ اس کے جانے کے بعد. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن اصل جب آپ جاتے ہیں، جیسے آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو 13 برس گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ٹائم گزرتا ہے ان کی یادیں اور پیوست ہوتی ہیں، ان کے عقیدت مند اور زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جو محبت تھی وہ اور زیادہ ہوتی ہے. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو جانے کے بعد لیڈر. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی لوگوں نے جانے کے بعد ہی بہت بڑے پیمانے پہ لیڈر تسلیم کیا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو آج سے 50 سال پہلے کر گئے، کاش وہ اگر ان کو کوئی 5 7 10 سال مل جاتے تو ترین صاحب آج ہمارا ملک پاکستان کہاں پہ ہوتا. ان کی سوچ کہاں پہ تھی آج سے 50 سال پہلے. جو آج لوگ ہم سوچ رہے ہیں وہ 50 سال پہلے سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے یونائٹڈ ہونا ہے، کس طرح ہماری جو اکانومی ہے کیسے مضبوط ہونی ہے، کس طرح ہم نے ادارے بنانے ہیں، کس طرح بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو باہر بھجوانا ہے. اور جتنی اکانومی میں سمجھ دوں اس وقت سے ٹرانگ ہوئی جب پاکستان کے اندر 98% لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈالر کیسا ہوتا ہے، ریال کیسا ہوتا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر گئے. اور جو میں کہتا ہوں ان کی جو سوچ تھی ذوالفقار، آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پورے عالم اسلام کے لیڈر کہاں آگے بیٹھے، کن چٹائیوں پہ بیٹھے، پاکستان کی دھرتی میں بیٹھے. اور وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ بیسک سوچ کو جاتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی. وہ بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں اس جیسے. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی اسی کی تربیت تھی، اسی کی تعلیم تھی. اور محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی، میں سمجھتا ہوں، ایک رول ماڈل کا کام کیا. آج بھی آپ پوری دنیا میں سے اٹھا لیں، کوئی شخص محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بات نہیں کرے گا. خان صاحب، 5 جولائی 1977 ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی عمر 24 سال کی ہے. ان کی زندگی کی 35 سال جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست ہے، سوائے 2 چھوٹے چھوٹے حصے اقتدار کے. یہ ساری آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسک تو دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک بیٹی بھی تھی محترمہ بینظیر بھٹو. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو کلک کیا تھا کہ ان میں سے لیڈر کون ہوگا، وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھی. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ ثابت کیا. وہ بہت مشکل ترین حالات تھے اس وقت. میں سمجھتا ہوں ہم تو چھوٹے تھے، میں اسکول میں تھا اور اس وقت سے اسٹڈی کرنا شروع کیا، پھر کالج میں جا کے دیکھا. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے وہ ایک جد و جہد تھی. اور اس جد و جہد کو آگے کمپلیٹ کہاں پہ کیا؟ لیاقت باغ میں. دیکھیں، محترمہ بینظیر بھٹو تو بالکل شہزادیوں کی طرح رہ سکتی تھی. اس کو تو کوئی ضرورت نہیں پاکستان کی پالیٹکس کی. ایک دفعہ وزیر اعظم بننا، دوسری دفعہ وزیر اعظم بننا، تیسری دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی، پورے عالم اسلام کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھا اس کے ساتھ.
اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے آ کے جو کام کیا، پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کام کیا، وہ تاریخی کام ہے۔ خان صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، زمرد خان ہمارے ساتھ ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی ہیں۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے، اس موقع پر ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ زمرد خان جو ہیں آج کے دن تمام دن جب محترمہ بے نظیر بھٹو پنڈی آئیں اور وہ جو سٹیج پہ بیٹھی رہیں تو وہ ساری جو فرائض تھے وہ زمرد خان نے انجام دیے، جلسے کا اہتمام، کیونکہ اس وقت زمرد خان صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر تھے۔ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہی تھیں تو ان کے کیا عزائم تھے، وہ کیا پروگرام رکھتی تھیں؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے جب آپ تنہائی میں رہتے ہیں، کہیں باہر رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، ایک سسٹم کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس سسٹم کے اندر نہیں کر سکتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کام اپنا نہیں کر سکتی دو اپنے ٹینیورز کے اندر، ظاہر ہے ایسی بیڈ لک کیونکہ ان کو کبھی بھی کمپلیٹ ٹائم نہیں ملا، ایک دفعہ 2.25 سال، ایک دفعہ راؤنڈ اباؤٹ کو 2 سال چند مہینے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو 10-11 سال باہر گزارے اس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہوا تھا پورے پاکستان کے لیے، 4 صوبوں کے لیے، کشمیر کے لیے، گلگت کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بہت وسیع ٹائم تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پاس، اور پھر وہ اکثر لوگوں کو ڈیلیگیشن کو بلاتی تھی وہاں پہ، اور وہ میں تو حیران کن بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو باہر بیٹھ کے 16 گھنٹے ترین صاحب کام کرتی تھی، آپ ایک 100 بندوں کا وہ انٹرویو کر رہی ہوتی تھی اور سارا کچھ وہ انگلیاں ہل رہی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر کے اندر وہ سارا کام کر رہی ہیں۔ ادھر ان کو میں میل کرتا تھا ادھر ان کا جواب آ رہا ہوتا تھا۔ دیکھیں کہ وہ ون مین شو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ان کو میل جائے، کوئی لیٹر جائے اور اس کا جواب نہ دیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو واحد وہ لیڈر تھی جو اپنے سارے لیڈروں کو اور کارکنوں کو بائی فیس جانتی تھی۔ اچھا خان صاحب، آج میں یہ پولیٹیکل سوال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بے نظیر صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ NRO کر کے آئی ہیں، کیا کوئی لیڈر جو ہے وہ قتل ہونے کے لیے NRO کرے گا؟ ذرا اس بارے میں آپ بتائیں۔ وہ دیکھیں جی، NRO کرتی تو محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کراچی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ NRO تو جنہوں نے کیا ہوا تھا وہ میرے خیال میں یہاں پہ جو تاریخی ٹینور ملا ہے وہ کافلی کو ملا ہے، وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سارے اس میں بھی۔ NRO کرتی تو ان کو تو یہ سارے تردد کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو تھالی میں ڈال کے کہتے تھے کہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے مل کے کام کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو سسٹم کے اندر آنا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، ان لوگوں کو رائٹ ملے جن کو لوگ ووٹ دیں، اور ووٹ کے تقدس کے لیے میں سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں، الیکشن لڑیں، جلسے کیے، جلوس کیے، اتنے مشکل ترین حالات تھے۔ ترین صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ KPK کے پورے لیڈر معذرت کے ساتھ سارا KPK خالی ہو گیا تھا، سب لوگ اسلام آباد میں شفٹ تھے، کوئی تہ خانوں میں رہ رہے، کوئی بنگلوں میں رہ رہے، اتنے ڈیپ چھپ کے رہ رہے تھے کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلے وہ کہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کبھی کوٹا جا رہی ہے، کبھی پشاور جا رہی ہے، کبھی لیاقت باغ آ رہی ہے، کبھی میرے گھر جا رہی ہے، کبھی کس کے پاس جا رہی ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو اگر کسی معاہدے کے ساتھ آتی ہیں تو پھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ سارا تردد کرنے کی۔ پھر ہمیں لیاقت باغ میں 27 دسمبر کو جلسہ کیا کرنا تھا ہمیں، پھر تو سارا کچھ پکا پکایا ہوا تھا۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہ رہی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا خان صاحب میں نے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی تو شاید میں جرنلسٹ ہوتی، میں سیاست نہ کر رہی ہوتی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نہ ہوتی تو شاید بلاول بھٹو پالیٹکس میں نہ ہوتے۔ تو کیا یہ ایک بھٹو شہید ہونے کے بعد دوسرا بھٹو آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بات تو جدوجہد کی۔ لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک گھر سے سارے لیڈر ہوتے ہیں۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے تو 2 بیٹے بھی تھے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہونا تھا تو پھر تو وہ 2 بیٹے ان سے زیادہ اچھے تھے۔
خوبصورت تھے, لمبے چوڑے تھے, عقل والے تھے, سارا کچھ, لیکن لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو لیڈرشپ ملی خاندانی طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ملی, اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ ثابت کیا دونوں صورتوں میں. اپوزیشن بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی ٹف قسم کی محترمہ بے نظیر بھٹو نے گزاری. وہ ضیاء الحق کا جو دور تھا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جینا بھی بہت محال تھا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. وہاں سے بھی 86 میں اب یہاں پہ آنا, پھر 88 کے الیکشن میں پوری کمپین کرنا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو ایک جو حقیقی رول ہوتا ہے لیڈرشپ کا وہ انہوں نے ادا کیا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لیڈر ہے. بلاول بھٹو, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند ہیں, اور ظاہر ہے انہوں نے بھی لیڈرشپ ثابت کرنی ہے. لیڈر بنتے نہیں ہیں, لیڈر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خود اداد صلاحیتیں ملتی ہیں, پھر اس کو آگے حالات جو ہیں وہ کہاں لے کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری بھی اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کے اصولوں پہ قائم رہا تو لیڈر ہی لیڈر ہے. خان صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی, ذوالفقار علی بھٹو والی سیاست کی, اور ان کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوا. آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے ترین صاحب کہا ہے کہ لیڈر کا جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے کہ لوگ کس پیمانے پہ اس کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاست دیکھیں, اگر ذوالفقار علی بھٹو, میں ایک جنرل حالات میں بات کر رہا ہوں, اگر اصولوں کی سیاست نہ کرتے تو آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام کہاں پہ ہوتا. آج تو اس ملک میں بہت سارے بچوں کو اپنے دادا کا نام بھی نہیں پتا, پردادا کا تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. لیکن اگر پالیٹکس کی دنیا میں دیکھا جائے تو ہر دوسرے شخص کو کم از کم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام پتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام پتا ہے. بیسک اصل لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کی لیگسی کیا ہے, اس کو لوگ کتنے بڑے پیمانے پہ چاہنے والے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 50 سالوں میں 72 سے لے کے 3 سے لے کے آج تک جو پاکستان کی سیاست گردش کرتی ہے وہ بھٹو فیملی کے ساتھ ہی کرتی ہے, چاہے ان کی حمایت میں کرے یا مخالفت میں کرے. خان صاحب یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ لوگ محترمہ بے نظیر کی طرف کھینچے چلے آتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بیسک تو میں نے کہا نا کہ ان کے اندر ایک روحانی شخصیت تھی, ان کے اندر ایک کرشمہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کو اللہ نے لاتعداد صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا. آج بہت بڑے سے بڑا لیڈر بھی نا, میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اپنی پارٹی کے 200 لوگوں کا نام نہیں پتا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر اللہ نے یہ وصف رکھا ہوا تھا. ترین صاحب آپ تو گواہ ہیں کہ وہ ایک تحصیل کے لیڈر کو بھی جانتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فتح جنگ میں کون لیڈر ہے, ٹیکسلا میں کون ہے, واہ میں کون ہے, رشید میر کدھر ہے, قاضی سلطان کدھر, مطلب اتنے سارے لوگوں کو پورے پاکستان میں, اور یہاں سے لے کے گلگت تک, گلگت سے لے کے کشمیر تک, کشمیر سے لے کے کشمور تک, اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے کارکنوں کو بائی نیم بائی فیس جاننا, یہ جو ان کے اندر ایک کرشمہ تھا نا, جیسے مجھے زمرد خان کے نام سے پکارتی تھی تو میرا قد یہاں سے یہاں چلا جاتا تھا کہ میرا لیڈر مجھے جانتا ہے. لیکن اگر میرا لیڈر ہی مجھے نہ جانتا ہو, میں کتنا بھی بڑا لیڈر ہوں, تو کام زیرو میں چلا جاتا ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر جو ایک کرشمہ تھا نا وہ لیڈرشپ کا تھا. خان صاحب, کوڑے, پھانسیاں اور تشدد عوام کو بھٹو خاندان سے دور نہیں کر سکے, لیکن کیا وجہ ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے دوریاں اختیار کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات کی سیاست ہوتی ہے. آپ بھی شروع سے کر رہے ہیں, یہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف ایک ہی چانس ملا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں. اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس لیول پہ سیاست نہیں کی جس لیول پہ کرنی چاہیے تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن دیکھیں آنے والے حالات کے اندر ظاہر ہے بلاول صاحب کو اللہ نے بڑا وین دیا ہوا ہے, جوان بھی ہیں ساری لیڈرشپ میں, جدوجہد بھی بہت کر رہے ہیں, موومنٹ بھی بہت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کمپٹیشن کے دور میں بلاول صاحب, مجھے امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو. خان صاحب, آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے, آج محترمہ کی برسی آپ ان کو کن الفاظ سے یاد کریں گے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو کم از کم آج وہ جو حلف لیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے, وہ جو
کاغذ کا ایک ٹکڑا محترمہ بے نظیر بھٹو نے لہرایا تھا اور کہا تھا کہ زمرد خان، نیر بخاری، راجہ پرشرف مجھے حلف دیں کہ آنے والے دور کے اندر آپ سب سے زیادہ ان کا خیال رکھیں جو گھاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ایز اے چیئرمین بیت المال بھی، اور آج کل تو پتہ ہے کہ میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب تو میری زندگی کا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف وہ بچے جنہیں لوگ کبھی یتیم کہا کرتے تھے، آج وہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اور میرے بس میں اگر ہو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال کی زندگی ہو، کوئی 100 گھنٹے کا دن ہو تو میں ان کے لیے کام کروں، لیکن زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے۔ لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو حلف دیا تھا 2007 میں لیاقت باغ میں اس پہ پورا اترا ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے ان کی برسی پر؟ دیکھیں جی، میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھیں، پڑھیں، اور ان کے جو اصول ہیں، کیونکہ دنیا اصولوں سے چلتی ہے، سیاست بھی اصولوں کے ساتھ چلتی ہے۔ بے اصول لوگ مر جاتے ہیں سیاست میں، اور اصولوں والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جو بھی لوگ اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میری تمام کارکنوں سے گزارش ہے کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ ان کے وہ جو نایاب اصول تھے وہ کیا تھے کہ آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے، تو ان کو کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ناظرین، آپ نے زمرد خان صاحب کی گفتگو سنی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر ہم نے کوشش کی، کیونکہ زمرد خان صاحب جو ہیں اس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اسٹیج پر تھے، محترمہ کا استقبال بھی انہوں نے کیا اور رخصت بھی کیا۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ I feel very, very emotional coming back to my country. ظلم دیا زنجیراں توڑن، مظلوماں دے رشتے جوڑن، دکھ دے دریاواں چوں گزر کے اپنی جان تلی تے تر کے، بھٹو دی